बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 9 मई के वाक़यात तहरीक इंसाफ के लिए 9/11 साबित हुए या फिर ये पाकिस्तान का 9/11 था। ज़मान पार्क में आखिर सर्च ऑपरेशन का असल मकसद क्या है? क्या कायद आज़म ने कोर कमांडर की रिहाइशगाह के लिए इस तारीखी इमारत को ख़रीदा था? क्या हुर्मत, इज्जत और कानून की अमलदारी सिर्फ कोर कमांडर हाउस के लिए मुख्तस है? और सबसे बढ़ के आखिर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें अमरीकी और बरतानवी कानून साजों की तशवीश पर क्यों खौफजदा हैं? पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर गैर मुल्की सियासतदानों की तबसरा निगारी हुकूमत के लिए किस किस्म के ख़तरात खड़े कर सकती है? आज की इस वीडियो में इन 3 बुनियादी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। जब भी कभी कोई वाक़या पेश आता है तो सहाफ़ती एतबार से सबसे पहले 2 सवालों का जायज़ा लिया जाता है। एक, इस वाक़े की टाइमिंग, और दूसरा, इस सान्हे का, इस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है। अगर आप इमरान खान साहब के केस में 9 मई के वाक़यात को देखें तो इस हद तक इमरान खान बेनिफिशरी ज़रूर हैं कि वो 2 दिन जेल में रहने के बाद आज एक आज़ाद मगर एक रियासती मुहासरे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो सिर्फ 2 दिन जेल के अंदर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की टोटल कामयाबी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब को इन 9 मई के वाक़यात ने अटैकिंग पोजीशन से डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर खड़ा कर दिया है। आज तहरीक इंसाफ के 7,000 कारकुन वो रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं और जेलों में कैद हैं। आज तहरीक इंसाफ के MPs MNAs इस पार्टी को रुखसत कर रहे हैं और अपने आप को अलहदा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के नैरेटिव से। कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप तहरीक इंसाफ का परचम लेकर खड़े होंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जा रही हैं, आज दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, और आज ज़मान पार्क को सर्च ऑपरेशन के नाम पर निशाने इबरत बनाया जा रहा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी कीमत इमरान खान साहब अदा कर रहे हैं और उनकी पार्टी अदा कर रही है। एक सियासी जमात पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं और वो जमात जो 70% पॉपुलैरिटी का दावा करती है, आज उस जमात को सियासी मैदान से आउट करने के लिए ये सारी खेल रचाई गई है। जब आप इन हालात का तज्जिया करते हैं तो फिर आपको फील ये होता है कि बुनियादी तौर पर हुकूमत ने इस 2 दिन की गिरफ्तारी से वो टारगेट्स अचीव किए जो वो पिछले 15 माह में इमरान खान साहब के अगेंस्ट हासिल नहीं कर सकी थी। और इससे आपको ये पता लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी बेनिफिशरी है जिसने सबसे पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके लोगों को उकसाया, उकसाने के बाद शरपसंदों को फ्री हैंड दिया। लीडरलेस मॉब ने जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, और करने के बाद जब मलबा उठाने की बारी आई तो फिर इस मलबे को तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कंधों पर गिरा दिया गया। तो ये टोटल एनालिसिस था इस बेनिफिशरी के सवाल का। अब जो टाइमिंग है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इस एक वाक़ये ने तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की दुनिया बदल दी है। कल तक तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर पार्टी थी, तहरीक इंसाफ के अंदर जोश और वलवला था, मगर आज इस वाक़ये के बाद ज़मान पार्क की रौनकें वीरान हैं। कोई शख्स इमरान खान का दिफा करने के लिए आज ज़मान पार्क के बाहर मौजूद नहीं है। आज इमरान खान साहब तन्हा हैं। और टाइमिंग का मामला ये है कि नुक्ता नज़र बदल गया है। एक दिन के अंदर सियासी जमात एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पेंट हो गई और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म कर दिया गया है।
تو یہ تحریک انصاف کا 9/11 بھی ہے اور یہ پاکستان کا 9/11 بھی ہے کہ اس ملک میں ایک شخص کو ہرانے کے لیے، ایک پارٹی کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنے کے لیے پورے ملک کو آگ لگا دی گئی۔ 9/11 بھی پوری دنیا کے لیے ایک مسٹری ہے۔ آج تک لوگ اس کو امریکہ کی سازش سمجھتے ہیں، یہود و ہنود کی سازش سمجھتے ہیں، اور آج بھی 9/11 کو افغانستان پر قبضے کا ایک بہانہ اور جواز سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کچھ 9 مئی کو پاکستان میں ہوا، یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک 9/11 ہے اور پاکستانیوں کے لیے بھی ایک 9/11 ہے، مگر یہ 9/11 کیا کس نے ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کے اوپر ایک طویل بحث کی جا سکتی ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر ایک موم بتی مافیا پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں، ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، اسکولوں کے بچوں کو لے جایا جا رہا ہے، موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، پھول رکھے جا رہے ہیں، اور مطلب ایک پرستش وہاں پہ ایک خاص قسم کی نظر آ رہی ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور جا رہا ہے۔ مگر جب بھی کبھی کوئی واقعہ، کوئی سانحہ ہوتا ہے، اگر کوئی شہید ہو جائے، کوئی کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی شہادت ہو جائے، تو پھر اس کی یاد کے اندر تو موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ جیسے سانحہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا تھا تو سول سوسائٹی اس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے، مگر ایک عمارت کو آگ لگائی موب نے غصے میں، اس عمارت کی یاد کے اندر 75 سال کے اندر وہ کور کمانڈر ہاؤس تھا، مگر اس ایک واقعے کے بعد وہ قائد اعظم ریزیڈنسی کے اندر تبدیل ہو گئے۔ قائد کا پاکستان روز جلتا ہے، جو قائد اعظم کی سب سے بڑی تخلیق کہہ لیجئے، ان کی ایفرٹس کا نچوڑ ہے، وہ پورا پاکستان ہے۔ وہ 4 صوبے ہیں اور اس کا وفاق ہے، یہ پورا پاکستان ہے، یہ روز جلتا ہے، یہ روز مرتا ہے، یہ روز تڑپتا ہے، لیکن اس سے ہمدردی نہیں ہے۔ مگر آج اپنے امیج کو بہتر بنانا ہے، سمپتیز کیش کرنی ہے، جو سٹیج سجایا گیا تھا اس دہشت گردی کے فنومینے کے پیچھے چھپ کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، تو پھر آج یہ اس قسم کے واقعات کیے جا رہے ہیں۔ مگر قائد اعظم کے پاکستان کے اندر حرمت، عزت اور 4 دیواری، یہ سارے کے سارے الفاظ صرف کور کمانڈر ہاؤس کے لیے ہیں، یہ کسی عام پاکستانی کے لیے نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر ان کا دروازہ توڑ کر چادر اور 4 دیواری کا سرچ آپریشن کے نام پر آپ ہلہ بول دیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ چودھری پرویز الہی کے گھر پر 72 بند گاڑی سے دروازہ توڑ کر توڑ پھوڑ کریں، ساری رات آپریشن کریں، آپ کو اجازت ہے، آپ کے پاس لائسنس ہے۔ آپ عثمان ڈار کے گھر پر حملہ کر دیں، خواتین کو ہراساں کریں، برتن توڑ دیں، شیشے توڑ دیں، فرنیچر توڑ دیں، ساری رات آپ بدماشی کریں، آپ کو مکمل لائسنس ہے ریاست کی جانب سے، یا قانون کی عملداری ہے۔ یہاں چادر اور 4 دیواری نہیں ہے، ان کا تقدس نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کور کمانڈر کے گھر کی طرف دیکھا ہے تو یہ بنیادی طور پر وہ تضادات ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر، کہ اگر ریاستی دہشت گردی یونیفارم میں ہوگی تو وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگی، لیکن اگر کوئی غصے کا اظہار کرے گا، اور کہ وہ بھی غلط ہے اور اس کو بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، مگر ایک ہی ریاست کے اندر 2 طرز عمل ایک ہی ریاکشن کے اوپر، ایک ہی عمل کے اوپر ہونا، یہ بڑے ایک افسوس کی بات ہے۔ اب اس سارے واقعے سے ہٹ کر ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ جناب یہ بتایا جائے کہ جو غیر ملکی پروپیگنڈا ہے امریکی سینیٹرز کا اور برطانوی قانون سازوں کا، جو بڑی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے حالات پر، ان کو یہ حق کس نے دیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں؟ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ 21ویں صدی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ 90 لاکھ پاکستانی ان کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑ کر اوورسیز بن چکا ہے اور وہاں پر جا کر جابز کر رہا ہے اور ریمیٹنسز بھیجتا ہے، پیسے بھیجتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ ملک چلتا ہے۔
انہی 90 لاکھ پاکستانیوں کو عمران خان ووٹ کا حق دینا چاہتا تھا تاکہ آپ جیسے لوگ، نور عالم خان جیسے لوگ، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھ کر اس طرح کے سوالات نہ کریں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ اوورسیز پاکستانی جب امریکی سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں، برطانوی قانون سازوں کے باہر جا کر احتجاج کرتے ہیں، اپنے ایم پیز کو خط لکھتے ہیں اور پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ووٹر کا خیال رکھتے ہیں، ان اوورسیز پاکستانیوں کا جو ان کے بھی ووٹر ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، وہ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے وہ پاکستان کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں بے شرم سیاستدان، انہیں پاکستان کی کوئی فکر لاحق نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو بھارت کہتا ہے کہ جناب بدسلوکی کے اوپر ہی ہمارا اندرونی معاملہ ہے، سکھوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، کشمیر تو چلو ایک متنازع ایشو ہے پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان، لیکن اگر یہ منطق قبول کر لی جائے تو پھر آج کے بعد پاکستان کو تو کبھی کشمیر اور دیگر موضوعات کے اوپر تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کس کس کا منہ بند کریں گے، کس کس کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے؟ کہہ دیجئے کہ یہ امریکنز جو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، سینیٹرز، یہ بھی دہشت گرد ہیں، برطانوی قانون ساز بھی دہشت گرد ہیں، اور یہ جو جس کو آپ لپیٹنا چاہیں آپ لپیٹ سکتے ہیں۔ اب زبان پارک کے اندر ایک سرچ آپریشن ہو رہا ہے، یہ سرچ آپریشن 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی، 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود یہ کنڈکٹ نہیں ہو سکا۔ ابھی ٹی یو آرز طے ہو رہی ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ خان نے ڈیفیوز کر دیا، خان نے سارے میڈیا کو کہا آؤ بھی بسم اللہ آ کر وزٹ کر لو، دیکھ لو کہ کہاں کوئی دہشت گرد آپ کو ملتا ہے تو مجھے بھی بتا دو۔ مگر یہ بتایا جا رہا ہے جناب 14 دہشت گرد پکڑے گئے جو فرار ہو رہے تھے، نہ ان کی ہمیں شکلیں دکھائیں، نہ ان کے نام، نہ پتے، نہ لینی، نہ دینی، نہ مفروضے، اور صرف ایک لیبلنگ کرنے کے لیے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قوم کو فیصلہ کرنے دیں کہ جن لوگوں کا کریکٹر آپ کے بقول وہ دہشت گرد ہیں اور انہوں نے ریاستی املاک کو جلایا ہے اور وہ دہشت گرد ہیں، اس کا فیصلہ قوم کو کرنے دیں کہ آپ کے بتائے ہوئے لوگوں کو کیا قوم دہشت گرد سمجھتی ہے۔ اگر یہ دہشت گرد ہیں پھر تو آپ کو جانا چاہیے، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این کے لیے آپ محبت پیدا کر لیں گے، پی ڈی ایم کے لیے۔ قوم کو فیصلہ کرنے دیں اپنے ووٹ سے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون ریاستی لبادے کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے۔ یہ معاملہ ووٹ کی طاقت سے حل ہونے دیں۔ شکریہ۔